पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके इंतखाबी निशान से महरूम किया गया तो ख़राबी वहीं से पैदा होनी शुरू हो गई। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे करैक्टर्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें ना ही बात करें कामरान साहब, अच्छा राना साहब, बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अवाम के फैसले को या अवाम की सोच को अगर आप कहें कि जी हम ख़त्म कर देंगे तो ये मुमकिन नहीं होता। कहा यह जा रहा है कि उसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। बिल्कुल मिल जाएगी। देखें, जब 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी फिर भी 26वीं आईनी तरमीम आई, हो गई थी। यानी ये खुद नहीं कर सकते। नहीं हो सकता। तो ये फिर नहीं क्या हो हुआ? नहीं हो सकता। पहले से ही लोग कह रहे होते हैं कि जी ये फैसला आएगा, ये फैसला आएगा। व्हाई इज इट सो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो पॉडकास्ट में मैं हूं मोहम्मद कामरान खान और मेरे साथ हैं राना कैसर साहब। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई और अब पार्लिमान के अंदर पार्लिमानी जमात के तौर पर इस वक्त पीटीआई जो है उसकी कोई रिकग्निशन नहीं हो सकती। ये ऐसा फ़ैसला है जो कि आप ये कहा जाए कि पार्लिमानी सियासत, अमूमी सियासत और पार्लिमानी सियासत में दूर रस नताइज इसके मुरतब होंगे। और राना साहब, मैं अगर इसी सवाल से आगे अगला सवाल आपको पोज करूं कि ये पीटीआई के लिए, उनकी सियासत के लिए ये कितना बड़ा सेटबैक है? देखें, जहाँ तक पार्लिमानी सियासत है तो आपने ख़ुद कह दिया कि पाकिस्तान की पार्लिमान के अंदर और सूबाई असम्बलियों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम की कोई सियासी जमात अब नहीं है। ऐसा ही है। हुआ क्या कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके इंतखाबी निशान से महरूम किया गया तो ख़राबी वहीं से पैदा होनी शुरू हो गई। अगर इलेक्शन कमीशन ने यह किया तो फिर अदालत उज़्मा तो मौजूद थी। तो अदालत उज़्मा ने क्या फ़ैसला दिया? तो बुनियादी गलती तो उसी वक्त हो गई कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी को महरूम किया गया इस बुनियाद पर कि उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो उसके आइन के तहत नहीं हुए। वैसे मैं एक और बात करूं, मुझे आप ये बताएं कामरान साहब, मैं भी कुछ 35 ईयर्स से जर्नलिज्म में हूं और मैंने बहुत सारी सियासी जमातों का ये हाल देखा कि अगर हम यूं कहें कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, तो कौन बेवकूफ़ है इस मुल्क में जो ये समझेगा कि बाकी सियासी जमातों में इंट्रा पार्टी इंतखाबात होते हैं? वाकई विद द एक्सेप्शन जमात इस्लामी या एएनपी, ठीक है, किसी हद तक। तो ये जो बड़ी सियासी जमातें हैं इनमें तो ड्राइंग रूम्स के अंदर ही होता है या अपनी मंशा के लोगों को इकट्ठा किया जाता है और लोगों को कहा जाता है जनाब ये कैंडिडेट हैं सदारत के या चेयरमैनशिप के, आपने इनको वोट देना, और वो सुमन बुकमन। राना साहब, मुकदमा भी यहीं से शुरू हुआ था। उन्होंने कहा था जी 170 रजिस्टर्ड जमातें हैं इलेक्शन कमीशन के पास और सब ने ऐसे ही इलेक्शन करवाए हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऐसे ही होते हैं। अभी रीसेंट इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, देख लीजिए, तो ऐसे ही होते हैं। उन्होंने कहा कि जी ये इल्ज़ाम सिर्फ पीटीआई के ऊपर है कि जी वो कहते हैं जी इसके ऊपर जो है ना वो चैलेंज हो गया था, बाकी जो है वो चैलेंज नहीं होते। अकबर एस बाबर आपको मालूम है कि जी वो कहते हैं देखें, उन्होंने चैलेंज मैं नाम नहीं किसी का लेता, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे करैक्टर्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। किसके लिए होते हैं हम सबको पता है, एतराज़ करने और के लिए। क्यों होते हैं वो भी हमें सब पता है। ठीक। तो अगर पीटीआई पे एतराज़ हो सकता है तो क्या 25 करोड़ लोगों में से कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के ऊपर भी एतराज़ कर सकता हो? अगर कर भी देता तो शायद ये नतीजा ना निकलता जो पीटीआई के हवाले से निकला। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस साहब की अदालत से ये वाला फैसला आना कि जी नहीं, आपको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, इलेक्शन कमीशन ठीक कह रहा है। तो फिर इलेक्शन कमीशन को ये भी तो कहा था अदालत ने कि आपने मिस इंटरप्रेट किया है अदालत के फैसले को। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चलें, जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो तो एक जज नहीं है, एक सिविल सर्वेंट थे जी। बाकी जो मेंबर्स हैं उनमें तो जजेस हैं। तो अगर रिटायर्ड जजेस हैं तो फिर तो एक सवाल उठता है कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी अदालत लगाई या वकालत की और वो ही अदालत के फैसले की तशरीह नहीं कर सकते और गलत तशरीह करें और उसका खुमियाजा पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़े, यानी इस रियासत पाकिस्तान को भी भुगतना पड़े, तो ये तो बहुत सारा
ابہام بھی ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ اس میں نہ ہی بات کریں کامران صاحب. اچھا رانا صاحب، بات اس کھلے میں گی تو بہت دور تک جائے ہاں گی. بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. یہ میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جی پارلیمان کے اندر وہ ایلیمینیٹ ہو گئی پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف سوری، اور پارلیمان کے باہر جو ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو مقدمات چل رہے ہیں، یہ سارا ہو رہا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بہت بہت زیادہ دیوار کے ساتھ لگ چکی ہے پارٹی، اور ان میں سے بیانات بھی ایسے آ رہے ہیں؟ اب میں یہ پولیٹیکل نیچر کا سوال ہے یہ میرا، ان کی پالیٹکس سے متعلق. کامران صاحب، پاکستان کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں ایسے بہت سے مواقع آئے. 1960s میں بھی ایک ایبڈو نامی ایک قانون آیا تھا، فیلڈ مارشل ایوب خان لے کے آئے تھے، اور اس کے نتیجے میں اسی طرح ہوا تھا. پر بہت سا ہر دور میں اس طرح ہوا. ایون ذوالفقار علی بھٹو کے جو پولیٹیکل ڈیموکریٹک رجیم تھا، اس میں بھی اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے ہیں. دلائی کیمپ بھی ایک بنا تھا پولیٹیکل اپوننٹس کے لیے، بھٹو صاحب نے ہی بنایا تھا. تو یہ واقعات ہیں پاکستان کی تاریخ میں. ہر دور میں لیکن دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، نہیں ہو سکی تھی. نہیں ہو سکی. ٹھیک. یہ عوام کے فیصلے کو یا عوام کی سوچ کو اگر آپ کہیں کہ جی ہم ختم کر دیں گے تو یہ ممکن نہیں ہوتا. ماضی ہمارے سامنے ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کر لیجئے کہ جب جنرل مشرف اقتدار میں تھے تو پی ایم ایل این کے ٹکڑے ہوئے، پی ایم ایل کیو بنی، بالکل. تو پھر اس کے بعد دیکھیں پی ایم ایل این آ پھر گئی. اقتدار ادھر آ گیا. تو یہ ہوتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کیوں نہیں آتی. اس کی ایک ریزن ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں خود ڈیموکریٹک نہیں ہیں، موروثیت بھی ہے، اور اس کی بنیاد پہ یہ سارا کام آگے چلتا ہے. اور توجیہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ جی فلاں ملک میں بھی تو ایسا ہی ہے، پڑوس میں بھی تو ایسا ہی ہو رہا ہے، موروثیت ہے، فلاں ہے. بھائی، ٹو رانگس ڈو ناٹ میک ون رائٹ. ٹھیک. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس میں ڈیموکریسی نہیں ہے، دا پیپل فرام گراس روٹس کین ناٹ بیکم دی پریزیڈنٹ آف اے پولیٹیکل پارٹی، سوائے خاندان ہی ہوگا، تو پاکستان میں جمہوریت تو تماشا ہے. ٹھیک. تو لہٰذا جو آپ بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کامران صاحب، پارلیمنٹ میں ٹھیک ہے، نام نہیں لے سکتے آپ پی ٹی آئی کا، بہرحال وہ تو لیں گے جو اندر بیٹھے ہیں، لیکن لیگلی پاکستان تحریک انصاف نامی کوئی جماعت پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں، لیکن باہر تو موجود ہے. ٹھیک ہے. بھلے نشان چھن گیا، ٹھیک ہے. وہ ان کی ایک اسٹرینتھ ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور باقی جماعتوں میں کیا فرق ہے کہ باقی جماعتوں نے اوور دا ایئرز، رادر اوور دا ڈیکیڈز، اپنا ایک سٹرکچر قائم کر لیا ہے، جیسا بھی ہے، ہم اسے ایگری کریں یا ڈس ایگری. پاکستان تحریک انصاف ایسا کوئی سٹرکچر نہیں بنا سکی، اپنا کوئی فاؤنڈیشن، کوئی آرگنائزیشنل سٹرکچر جس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اسٹک کر کے رہیں. بیکاز ایز لانگ ایز عمران خان از دیئر، پاکستان تحریک انصاف ایگزسٹ، دیٹس اٹ. مطلب پرسن اسپیسیفک ہو گیا. پرسن اسپیسیفک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب، اس کا دوسرا جو ادر سائڈ آف دا پکچر ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ جو نشستیں ان کو ملنی تھیں، یعنی 22 نشستیں قومی اسمبلی کی اور 55 نشستیں جو ہیں وہ مجموعی طور پہ صوبائی اسمبلیوں کی، اب وہ ملیں گی نون لیگ کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کو. اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے بعد حکمران اتحاد جو ہے اس کو 2/3 میجورٹی مل جائے گی. بالکل مل جائے گی. دیکھیں، جب 2/3 میجورٹی نہیں تھی پھر بھی 26ویں آئینی ترمیم آئی، ہو گئی تھی. اور اس کے نتیجے میں بہت کچھ ہو رہا ہے. اور یہ 26ویں آئینی ترمیم بھی جو ہے، جس طرح کل کا فیصلہ ہے اس کی گونج سنائی دے گی، اسی طرح 26ویں آئینی ترمیم بھی ایک ڈارک شیڈو کے طور پہ پارلیمان اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اوپر منڈلاتی رہے گی. یہ یاد رکھیے گا میری بات. لیکن رانا صاحب وہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ از سپریم. پارلیمنٹ سپریم ہے. نو آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوشن از سپرا کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن تو بہرحال سپریم ہے، لیکن اب ایسی صورتحال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ 2/3 حاصل ہوگی، اب تو نیا آئین بھی آ سکتا ہے اس ملک میں. اب تو جے یو اے ایف کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو 26ویں ترمیم میں ہم نے ایگزیکٹلی، اب تو آپ کو ایک اوپن فیلڈ مل گیا، آپ جو چاہیں کریں، آئین کے ساتھ کھلواڑ کریں، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں. ڈو یو فور سی مور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ان فیوچر، نیئر فیوچر؟ دیکھیں، پاکستان از اے کنٹری جہاں پہ یو کین ناٹ پریڈکٹ اینی تھنگ. انپریڈکٹیبلٹی ہے سیاست کی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، غیر یقینی صورت ہے. سیاسی طور پہ بات کر رہا ہوں میں. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا کسی کو
معلوم تھا آج سے 4 سال پہلے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ کچھ ہوگا؟ صحیح. اور کیا آج جو حکومت ہے اور حکمران اتحاد ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اپنی ٹرم پوری کرے گا؟ آپ بالکل. سرٹینٹی سے بات نہیں کر سکتے. تو لہٰذا میں تھوڑا سا ایک اور آپ کی طرف اب آتا ہوں. مجھ سے تو آپ سوال کر رہے ہیں، میں آپ سے بھی ایک سوال کرتا ہوں. آپ نے بھی سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک طویل سر. عرصہ صحافت کی ہے، رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، آپ کا ایک بڑا نام ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کبھی پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں ایسا ہوا کہ ایک بڑے بینچ کے فیصلے کو ایک چھوٹا بینچ جو ہے وہ انڈو کرتے؟ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات ضرور کہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ دیکھیں، ہم کسی پرسن پہ کمنٹ نہیں کر رہے. جو عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے اٹس اے پبلک پراپرٹی، اس پہ بات ہو سکتی ہو ہے. سکتی ہے تو اس میں کے اوپر اس تنقید بھی کانٹیکسٹ میں ہوتی یہ بات آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ چیزیں ڈیورنگ پروسیڈنگ یہ جو ابھی چلتی رہی ہیں اس میں یہ ہائی لائٹ بھی ہوئی ہیں. وکلا نے ان نکات کے اوپر بات کی ہے اور یہ سارے آبجیکشنز جو ہیں دیز آر پارٹ آف دا کورٹ پروسیڈنگس. تو ہم اسی کے اوپر بات کریں گے سر. بالکل یہ ہوا یہی ہے کہ نقطہ ہی یہی تھا کہ یہ ایک 13 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، اس کو کم جج صاحبان جو ہے اس کو اوور ٹرن نہیں کر سکتے. ہوا یہ تھا کہ جب یہ انہوں نے بھی 13 رکنی آئینی بینچ بنایا تو 2 جج صاحبان نے پہلے ہی اپنی رائے دے دی. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جس دن یہ فیصلہ صادر ہوا ہے اس دن صلاح الدین پنور، جسٹس صلاح الدین پنور، ریکیوز کر لیا تھا انہوں نے ریکیوز کر لیا. تو اس کے بعد جب بینچ ٹوٹتا ہے نا رانا صاحب، تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ پھر اس کو یا تو چیف جسٹس جو ہے وہ اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کرتا ہے بینچ کو، یا پھر اب موجودہ صورتحال میں جوڈیشل کمیٹی جو ہوتی ہے اس کو وہ ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کا اختیار رکھتی ہے. اچھا یہ بتائیے ایک چھوٹا سا، کیا یہ ٹریڈیشن ہے یا بائنڈنگ ہے؟ نہیں، یہ بینچ بنانے کا جو اختیار ہے یہ چیف جسٹس کے پاس نہیں ہی نہیں، ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ان کیس کوئی جج اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتا ہے تو ہم عدالت میں یا صحافتی زبان میں یہ کہہ دیتے ہیں بینچ کہ ٹوٹ بینچ گیا. ٹوٹ گیا. تو وہ جو بینچ ٹوٹتا ہے اس کی جگہ پھر ایک نیا بینچ آنا، جی جی جی. وہ ٹریڈیشن ہے یا بائنڈنگ ہے؟ نہیں، رولز ہے جی. ٹریڈ یہ رولز ہے. بائنڈنگ ہے. اوکے، بالکل سو بالکل اٹ واز اے رول وائلیشن جسٹس دین. ایسا ہی ہے. یہ ٹریڈیشن کی بات نہیں ہے کہ جب بھی بینچ جو ہے وہ انکمپلیٹ ہو جائے گا. ایک بینچ چیف جسٹس نے بنایا یا جوڈیشل کمیٹی نے بنایا اور جب وہ ٹوٹ گیا عام زبان میں، تو ایسی صورت میں پھر وہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. اور ریکانسٹیٹیوٹ اگر انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے 10 جج صاحبان کا ہم نے ریکانسٹیٹیوٹ کر دیا ہے تو وہ پھر ظاہر ہے اس کے یعنی اوپر یہ پھر خود نہیں کر سکتے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ پھر نہیں کیا ہو ہوا؟ سکتا. نہیں ہو سکتا. بس جی اس دن تو ہم یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے رانا صاحب کہ آج ہی یہ کنکلوڈ بھی ہو جائے گا اور آج ہی فیصلہ بھی آ جائے گا. اس دن ویسے آپس کی بات ہے، یہ سب نے دیکھا، ہم کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہے کہ جج صاحبان بہت غصے میں تھے، آپ نے اگر دیکھا ہو. میں اور نے حامد ایک صاحب نے اور حامد خان صاحب نے کہا کہ جی ایک جج جو ہے وہ اگر غصے میں ہو تو اس کو فیصلہ نہیں کرنا یہ چاہیے، بالکل اس ٹھیک لیے ہے، آج میری آپ ذاتی رائے ہے کہ اگر آپ ریلیکس نہیں ہیں اینڈ یو آر ناٹ ریڈی ٹو لسن ٹو دی آرگومنٹ، تو پھر یو بیٹر ناٹ سٹ آن دا بینچ. ہاں یہ ہے. لیکن وہ کل جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ اب تو ماضی میں ہم دیکھ رہے ہیں جب لائیو کوریج بھی ہوتی ہے تو ججز کا جو ایک رول ہے وہ ان لائک ججز نظر آ رہا ہے کہ زیادہ تر ججز خود بول رہے ہوتے ہیں اور جو کونسل ہے وہ اپنا کم موقع ملتا ہے کم اسے. موقع ملتا ہے، وہ اپنی بات کر ہی نہیں پاتا لیکن فیصلہ آ جاتا ہے. ویری اسٹرینج. اچھا، وائی از اٹ سو رانا صاحب، یہ میں چلے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پھر وہی سوال کہ وائی از اٹ سو کہ یہ جتنے آئینی بینچ بننے کے بعد جو ہیں وہ فیصلے آ رہے ہیں امپورٹنٹ کیسز کی میں بات کر رہا ہوں، اہم کیسز میں، کہ وہ پہلے سے ہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ آئے گا، یہ فیصلہ آئے گا. وائی از اٹ سو؟ پچھلے 2-2.5 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے تو لوگ سمجھدار ہیں. لیٹس ناٹ انڈر اسٹیمیٹ پیپلز وزڈم. اور لوگ تو سمجھدار ہیں. اگر کسی اور کو سمجھ نہیں آتی تو پھر اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ یہ آنا ہے. جو میں پہلے بات کر رہا تھا نا انپریڈکٹیبلٹی کی، وہ پولیٹیکل میں بات کر رہا ہوں. اور بعض اوقات ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی امپروبیبل پروبیبلٹیز. تو امپروبیبل پروبیبلٹیز یہی ہیں. ٹھیک. اور لیکن اب یہ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ یہ پروبیبل پروبیبلٹیز بن گئی ہیں. رانا صاحب یہ جو کچھ اس وقت یہ چل رہا ہے جن پہ ہم بات کر رہے ہیں جن پوائنٹس کے اوپر، اس میں آپ کی عدلیہ جو ہے وہ بھی تنقید میں آ رہی ہے، آپ کا جو لیجسلیچر ہے مقننہ جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی تنقید میں آ رہی ہے، اور آپ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ تو ہے ہی ہے. دیکھیں، اللہ پاکستان کو قائم رکھے. آمین. ٹھیک ہے، ہماری دعا ہے، ہمارا ملک ہے، ہم نے یہیں رہنا ہے.
پاکستان ہے تو ہم ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوئیں اوور دا ایئرس کہ ہمیں اپنا نظام ڈگمگاتا ہوا دکھائی دے رہا، اور یہ نظام کسی وقت بھی کولیپس ہو جائے گا. کہ جب آپ کا لیجسلیچر اب عوام میں اپنی اہمیت کھو چکا ہو، جب عدلیہ بھی اپنی اہمیت کھو رہی ہو، اور ایگزیکٹو تو کھو ہی چکی، تو بہت مشکل حالات ہو جاتے ہیں. وہ الٹیمیٹ جو لوزر ہے اس میں وہ عوام ہی ہے، ہم عوام ہی ہے. ہیں. یہ دس از کالڈ ایلیٹ کیپچر. آئی وڈ سے کہ پاکستان اس وقت اشرافیہ کی گرفت میں ہے، چاہے وہ جوڈیشل اشرافیہ کی آپ بات کریں، چاہے آپ وہ لیجسلیچر کے حوالے سے بات کریں، چاہے آپ حکومت میں بات کریں، چاہے سیاسی جماعتوں کی بات کریں. پاکستان کے عوام کو ایلیٹ کیپچر سے آزاد کروانے کی بات ہے. کون کرائے گا؟ اٹس اینی باڈیز گیس. ڈو یو سی اینی لائٹ ایٹ دا اینڈ آف ٹنل؟ مطلب کوئی نظر آ رہا ہے کچھ؟ دیکھیں، میں آپٹیمسٹک تو میں نہیں ہوں، لیکن میں اس طرح پیسیمسٹ بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وی آر ہوپنگ اگینسٹ دا ہوپ. اب یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل دیر از نو گرین لائٹ، دیر از نو ریڈ لائٹ، دیر از اے یلو لائٹ. میں اس میں آپٹیمزم ڈھونڈ رہا ہوں. ٹھیک ورنہ اگر عام آدمی سے بات کریں گے وہ تو کہے گا امید کی کوئی کرن ہی نہیں ہے. بٹ آئی وڈ سے دیر از اے یلو لائٹ. ٹھیک ہے امید. ڈپینڈ کرتا ہے ہماری لیڈرشپ پہ کہ یہ یلو لائٹ گرین میں ٹرن ہوتی ہے یا ریڈ میں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. کنکلوڈ کریں گے جی آج کے پوڈ کاسٹ کو اسی نوٹ کے اوپر کہ امید ہر حال میں رہنی چاہیے، اور امید موجود ہے، امید کی کرن موجود ہے. اس امید کی جو یہ یلو لائٹ ہے، اب اس کو ہم نے گرین بنانا ہے یا اس کو ریڈ بنانا ہے. وقت جو ہے اس سے سبق سیکھنا چاہیے. ہماری ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ عمومی طور پر ہم نے وہ سبق جو ہیں یاد نہیں رکھے، اور اسی کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے.